खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर ये फजल बख्शा कि हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हो सकें। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा ने अपने खादिम को ये ख़ास बोझ दिया है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। सो आप ज़रूर फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है हम्दो सिताइश की बाइबली समझ, यानी खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी हम्दो सना करना, उसकी मदहसराई करना, साजो आवाज़ों के वसीले उसके नाम को जलाल देना। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब, जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्री के, और इसी तरह ट्रिनिटी थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज को एज प्रिंसिपल ये देख रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज स्टूडियो में ये हमारे साथ मौजूद हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम करता हूं और आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। थैंक यू। और इसी तरह इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम ब्रदर जफर इकबाल, जो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, अपनी आवाज़ के वसीले खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और काफ़ी सालों से ये भी खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़े अमल हैं। सो भाई जफर, मैं आपको भी स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आपकी तशरीफ आवरी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, हम प्रोग्राम के आगाज में दुआ करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब हमें दुआ में। आइए हम दुआ करें। जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं फेथ टेलीविज़न के लिए। आए खुदा, जिसके वसीला से तेरे कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को लोगों तक पहुँचाएँ। आए खुदा, तूने मुमकिन किया, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम जिसको होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब कर रहे हैं, हम सब की बड़ी मदद फरमा और जो कुछ हो तेरी पाक मर्ज़ी से हो। देखने वालों को बरकत मिले और देखने वालों को इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो और लोग तुझे जाने और पहचाने, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। पादरी साहब, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल आपसे है और ये सवाल ये है कि प्रस्तिश या हम्दो सिताइश से क्या मुराद है? ये दोनों एक हैं या इनमें कुछ फ़र्क है? बराए मेहरबानी थोड़ी वजाहत फरमा दें। खुदाम यीशु मसीह के पुरफजल नाम में इस वक्त जो फेथ टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडिन का मोहब्बतों भरा सलाम। बड़ा अच्छा आज का टॉपिक जो है वो शुरू हुआ है प्रस्तिश के हवाला से। तो प्रस्तिश जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके बहुत सारी मीनिंग्स हैं और इन सारे मीनिंग्स का या जो मतलब है, एक ही मतलब है कि खुदा की इबादत करना, खुदा को सिजदा करना, और फिर हर ज़बान के अंदर इसका अपना एक मतलब भी है, लफ्ज़ भी है। तो मेन यही है कि खुदावंद की इबादत करना, उसकी बंदगी करना और उसको सिजदा करना, उसको बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, आनर देना एक इबादत की सूरत में। और जो प्रस्तिश है इसको हम ज़्यादातर बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं और खरूज की किताब के 34वें बाब में प्रस्तिश का लफ्ज़ जो पहली मर्तबा आता है, तो उससे पहले दुआ का लफ्ज़ आता है। जैसे कि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं जब चौथे बाब में सेत पैदा होता है, आदम का बेटा, तो फिर जो अम्मा हवा है वो खुदा की शुक्रगुजारी करती है। तो वहाँ पर फिर लिखा है कि लोग जो उस वक्त थे यहोवा से दुआ करते थे। तो दुआ और खुदावंद के लिए वक्त निकाल कर उसकी तारीफ़ करना, उसे सिजदा करना, खुदावंद के साथ चंद लम्हे गुजारना, ये इबादत का हिस्सा है, प्रस्तिश का हिस्सा है। और फिर आगे जाके हम इसको देखते हैं
سارے صحائف کے اندر بھی اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر بھی، اور خاص طور پر موسیٰ اور یشوع نے ان چیزوں کو بڑا نمایاں کیا ہے کہ ہمیں خدا ہی کی پرستش کرنی، یعنی اسی ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یشوع جو ہے جب غیر قوموں میں جاتا ہے تو بنی اسرائیل کو بڑی تاکید کرتا ہے کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، اس لیے ساری قوم جو ہے جب بت پرستوں کے درمیان رہتی ہے تو ان کی عادات بھی آپ میں آ سکتی ہیں، مگر لازم ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی، جو اسرائیل کا خدا ہے، اسی کی پرستش کریں گے، یعنی اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ تو میرے عزیزو، نئے عہد نامہ میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر یشوع ہی کی کتاب کے اندر اس کے 24ویں باب کے اندر بھی یہ ساری باتیں آتی ہیں، اور نئے عہد نامہ میں اسی پرستش کے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 4 باب میں جب وہ خداوند یسوع مسیح سامری عورت سے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی لفظ پرستش جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ سو پرستش کا مطلب ہے خدا کی بندگی اور عبادت کرنا، پہلی دعا سے لے کے اور عبادت کے آخر تک، پرستش کے آخر تک جو ڈیڈیکیٹڈ ایک وقت ہے، جیسے سنڈے سروس ہے، کوئی بھی عبادت ہے جس میں ہم کہتے ہیں اتنے سے اتنے بجے تک ہماری عبادت ہے، تو اس کو پورا وقت دینا اور روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس پورے وقت کے اندر جو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں ایک عبادت کے اندر، دعا بھی ہے، گیت بھی ہے، اور سجدہ بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں، ریڈنگ بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پرستش کا حصہ ہیں۔ اس میں چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو مل کر ایک پرستش یعنی عبادت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب سامری عورت سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سامری عورت سے بات کرتے ہیں کہ پرستش کیا ہے، اور وہ بھی اس سے بات کرتی ہے۔ جی، تھینک یو ویری مچ سر، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرستش جو ہے، جس طرح پادری صاحب نے ہمیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرستش ایک بڑا رچ ورڈ ہے، اور اس میں صرف گانا بجانا نہیں ہے، یا صرف اس میں حمد و ستائش نہیں ہے، بلکہ پرستش جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ کمپلیٹ پیکج ہے، جس میں خداوند کو سجدہ کرنا بھی ہے، اس کی عبادت کرنا بھی ہے، اسی میں پھر حمد و ستائش بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ جی ایسے ہی۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اور میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا بھائی ظفر آپ سے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حمد و ستائش اور پرستش ہے، اس کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا ہے؟ جب ہم پرستش کی بات کرتے ہیں تو آج ہمارا خاص اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے حمد و ستائش کرنا، یعنی خداوند کے لیے گانا اور اپنی آواز کے وسیلے اس کے نام کو جلال دینا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حمد و ستائش کا آغاز کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ پیر صاحب آپ کا اور فیتھ ٹی وی چینل کا، جنہوں نے آج یہ موقع بخشا کہ آج آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں زندگی کی باتوں کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں آپ نے ہمیں بلایا، مدعو کیا، میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ پرستش کا جہاں تک مضمون کی بات کی جائے، ورشپ کے اوپر بات کی جائے، تو یہ میرا بہت ہی فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور میں اس کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آج میرے ساتھ خدا کے بہت ہی زبردست خادم، ہمارے بہت سینئر پاسا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کچھ اپنے اس تعلق سے کہ جو میں نے سیکھا، جو میں نے پڑھا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جہاں تک اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا آغاز کب ہوا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پرستش کا آغاز انسان کی تخلیق سے پہلے ہوا، جب فرشتے مل کر گاتے تھے۔ اس کا حوالہ اگر ہمیں دیکھا جائے تو وہ ایوب 38 باب میں 7 آیت میں پتہ چلتا ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ورشپ کا جو ایلیمنٹ، جو آغاز ہونا یا اس کی تخلیق میں لانا، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ خدا کی ورشپ کرتے ہیں یا کلیسیاؤں میں کی جاتی ہے، تو خدا نے، ہمارے خادم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا نے زمین کو بنایا اور انسان کو بنایا ہی اپنی پرستش کے لیے، تو یہ آغاز تبھی سے ہی ہو گیا ہوا تھا۔ جی، بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ پرستش کا، حمد و ستائش کا جو آغاز ہے یہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہوا۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں
تو ابھی بھی آسمان پر ہمیں پرستش ہوتی ہوئی نظر آ Praise the رہی ہے. Lord. خداوند کی حمد و ستائش ہو رہی ہے اور فرشتے بغیر آرام کیے اسے قدوس 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 قدوس. کہتے ہیں, Amen, ہاللویا amen, گاتے amen. ہیں. سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو اسی تناظر میں میرا تیسرا سوال پاسٹر اشرف جیڈن صاحب سے ہے. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیوں حمد و ستائش کریں, کیوں ہمیں خداوند کی پرستش کرنی چاہیے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ. اس کی 2-3 بیسک وجوہات ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرستش کرنے سے مراد ہے کہ اپنے خالق اور تخلیق کرنے والے کی تعریف کریں, اس کو خوش کریں. جو میرا خالق ہے میں اسے خوش کروں. جی. اور ہمارا خالق ہے خدا, پوری دنیا کا خالق ہے خدا, پوری کائنات کا خالق ہے خدا. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تخلیق کیا, یہ میری حمد کرے, یہ میری تعریف کرے, یہ میرا شکریہ ادا کرے, یہ مجھے سجدہ کرے. تو یہ سب سے پہلے تو خدا کی ایک بڑی ڈیزائر ہے. خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ایسا کیا جائے. اور ہم یسایہ نبی کی کتاب کے 43ویں باب کی 21ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. وہاں پر واضح یہ مقصد لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ اس کی حمد کریں. تو حمد کے اندر بھی جو خدا چاہتا ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ ہم دعا کر کے اس کی حمد کر سکتے ہیں, گا کر اس کی حمد کر سکتے ہیں, بجا کر اس کی حمد کر سکتے ہیں, اس کو آنر دے سکتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ خدا کو خوش کرنا اور اس کے حکم کو ماننا, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر حکمن کہا گیا ہے, جیسے خروج 23 کی 25ویں آیت میں, اور تم میری عبادت کرنا اور میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. استثناء کی کتاب کے 11ویں باب کی 11ویں آیت پہ لکھا ہے اور تم اپنے سارے دل سے, اپنی ساری طاقت سے خدا کی بندگی کرو. تو موسیٰ کو تو جو کچھ شریعت دی گئی اس میں لبے لباب یہی تھا کہ خدا کی تعریف اور اس کی عبادت کی جائے. ایک خدا کو خوش کرنا, اس کے حکم کو ماننا, اس کی تابع داری میں رہنا اور ایک دین کے اندر رہنا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خدا نے اپنے پرومسز جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے وہ عبادت کے بعد دیے ہیں کہ تم میری عبادت کرنا. جب عبادت کریں گے تو اس کے احکام کی تکمیل بھی کریں گے. جب ہم اس کے احکام کی تکمیل کریں گے تو میری زمینی, جسمانی اور روحانی تمام ضروریات میرا خدا پوری کرے گا. وہ ہمیں بیماری سے بچائے گا, غربت سے بچائے گا, ابلیسی قوتوں سے بچائے گا. اور عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم مالک اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مخالف ابلیس اور حالات ہمیں کچھ پریشان نہ کریں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ پہلی بات کہ خدا چاہتا ہے, خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ ہم اس کی ورشپ کریں. سیکنڈلی اس میں ہماری ہی برکت ہے. جب ہم ورشپ کریں گے تو خدا ہمیں اس کے عوض برکت دے گا اور ہماری مشکلوں سے ہمیں رہائی دے گا. سو تھینک یو سو مچ. میں سوال کرنا چاہوں گا بھائی ظفر سے. بھائی ظفر, جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا نتائج ہیں ورشپ کرنے کے, حمد و ستائش کرنے کے؟ جب ہم خداوند کے لیے گاتے ہیں, اسے خوش کرتے ہیں, اس کی پریز کرتے ہیں, اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پسا میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ نتائج اور اس کی بلیسنگز یا جو کچھ بھی ہے ورشپ کے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے میں ہیلپ لوں گا خدا کے خادم جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نوٹ کے اوپر ایک بات چھوڑوں گا تو اس کے اوپر آگے بھائی صاحب ہمیں بتائیں گے جو میں نے اس چیز میں سیکھا. پرستش بیسکلی جو ہے وہ پرانے اور نئے عہد نامے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پرستش کا مطلب, جیسے بھائی صاحب نے پہلے بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے سجدہ. اور اگر زمینی طور پر دیکھا جائے تو بائبل مقدس میں جب پرستش کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے عبادت سجدے کا, تو وہ ابراہیم میں
کے باب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ابراہیم اپنے شاگرد سے وہ کہتا ہے کہ تم رکو اور میں اپنے بیٹے کو لے کر کے جاتا ہوں پہاڑ پر، وہاں پر جا کر کے سجدہ کرتا ہوں، تو یہ ہمیں وہاں پر پہلا ذکر اس کا ملتا ہے. تو اس کے اندر انوالو چیزیں کیا ہیں؟ اس کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ ہمارے دل، دماغ، روح اور طاقت کا شامل ہونا ہے بیسکلی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس بات کے اوپر میں آج خود سیکھنے کے لیے بھی بیٹھا ہوں، کیونکہ جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ضروری بات یہ تھی کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے تو وہ سجدہ تو کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ جو سجدہ اور وہ ورشپ ہے وہ قربانی کے بغیر نہیں ہے، وہ قربانی کے ساتھ ہے. آج جب ہم ورشپ کرتے ہیں یا ہم کلیسیائی طور پہ جب گاتے ہیں یا اس کو لیڈ کرتے ہیں تو ہماری انوالومنٹ کیا ہونی چاہیے، ہماری پرسنلی شخصیت کہاں پر ہونی چاہیے، کہاں سٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم کس کی ورشپ کر رہے ہیں. جہاں پر خدا کے خادم نے ذکر کیا سامری عورت کا، تو میں اکثر اس کو دوسرے اینگل میں بات اگر کرتا ہوں تو اکثر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل جیسے کہ ورشپ ہو رہی ہے، میں اس کی طرف ہم آئیں گے دوسرے کوسچن کی طرف، تو وہ سیلف پریز کی طرف چلی جاتی ہے باتیں. جی، آپ انوالو ہو کر کے اپنی دل و دماغ کے ساتھ یا روح کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ نہیں، آپ سیلف پریز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طرح ہی جیسے کہ جب سامری عورت یسوع کو پانی پلا رہی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ وہ کس کو پلا رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کو پتہ چل رہا ہے. آج بھی کچھ لوگوں کی حالت جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ ورشپ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن کس کی کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ یہ میرے لیے سیکھنے کی بات ہے خدا کے خادم ہے کہ ورشپ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں تھوڑی سی اس بات کے لیے آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم وہ بار بار بات کو ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستہ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کریں. وہ قابل احترام وہ بات ہے، وہ ضرور ہے، لیکن پرستش جو ہے، سجدہ جو ہے، وہ قربانی بھی مانگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب آپ کا؟ ضروری ہے، ضروری ہے. بالکل. جی چلیں، تھینک یو ویری مچ بھائی ظفر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس سوال کے جواب میں کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں. میں چاہوں گا پادری اشرف جیڈن صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں. زبوروں کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہم چرچ میں حمد و ستائش کرتے ہیں، ہم چرچ میں گیت گاتے ہیں، تو آج کل ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں وہ زبوروں پر بہت کم توجہ کرتے ہیں اور نیولی گیت جو ہیں وہ زیادہ گائے جاتے ہیں اور گائے بھی جانے چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زبوروں کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. شکریہ پاسٹر جی. زبوروں کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گانے بجانے کے ساتھ خدا کی حمد کی بات آتی ہے نا، تو زبوروں کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. یس، کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب ہم گا بجا کر خدا کی تعریف میں اس کی حمد کرتے ہیں تو زبور سر فہرست ہیں. اگر زبور نہ ہوتے تو آج کے لوگوں کو گانے بجانے کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ کہیں پر اس طرح سے بھی خدا کی پرستش کی جا سکتی ہے. زبوروں نے ہمیں ایک پیٹرن دیا ہے کیسے خداوند کے لیے، اور پھر پیٹرن کے ساتھ کہ چونکہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور جو داؤد کے وسیلہ سے 150 زبور جو ہیں یہاں پر لکھے گئے. گو داؤد کے تقریباً 70 یا 72 زبور ہیں، باقی مختلف جو ہیں وہ مصنفین کے ہیں، اور چونکہ میجر اس کے ہیں، زیادہ اس کے ہیں، اور تخلیق کار بھی یہ شخص ہے. داؤد جو ہے سازوں کا بھی اور آوازوں کا بھی، سر لے اور سب چیزوں کا، گیتوں کا، تو اس لیے یہ کتاب بھی داؤد کے نام سے منسوب ہے. سو اس میں چونکہ الہام ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اور زبوروں کے اندر بردر جو کچھ ہم پرستش کے اندر، خدا کی عبادت کے اندر جو ہم نے حصے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ سارے زبوروں کے اندر پائے جاتے ہیں. دعا بھی پائی جاتی ہے، شکر گزاری بھی پائی جاتی ہے، اپنے گناہ سے اقرار بھی پایا جاتا ہے، خدا کے ساتھ ایک گہری جو ہے نا رفاقت بھی پائی جاتی ہے، بینیفٹ بھی پائے جاتے ہیں. اور کس طرح سے خوبصورت کلام کے لفظ جو ہیں وہ زبوروں میں راگ کے ساتھ ہمیں دیے گئے ہیں. تو زبور ہمارے لیے وہ پائنیئر گیت یا غزل یا راگ کی
صورت میں ہیں جن کے پیٹرن پر آج کے سارے گیت اور باقی چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے ہم نے کیسے خدا کی تعریف کرنی ہے عبادت میں. جیسے زبور کانپتے اور ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت. زبور 100 اتنا خوبصورت ہے جو ہمیں خدا کی عبادت کے لیے تیاری دیتا ہے. تو اس طرح سے جب تک ہم زبوروں کو نہیں سمجھتے، ان کو گاتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں چلتے، ہمیں دوسری گانے بجانے کی چیزوں کی شاید وہ معیار کا پتہ نہ چلے. جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے زبوروں کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبوروں کے بغیر جو ہے وہ ہماری حمد و ستائش، جیسا آپ نے بھی کہا، یہ کمپلیٹ نہیں ہے ہی نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم جب بھی خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے لیے گاتے بجاتے ہیں، تو یہ ضروری ہے ناظرین کہ ضرور ہم اپنے چرچز میں زبور بھی گائیں. زبوروں کی ایک اپنی بلیسنگ ہے، ایک اپنی برکت ہے، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم زبور گائیں. اور ہم جہاں بھی عبادت کا ارینجمنٹ کرتے ہیں یا ہماری سنڈے سروس ہے، ریگولر میٹنگز ہیں، ہم ان میں 3-4 زبور ضرور جو ہے نا وہ انیشل میں رکھتے ہیں، تاکہ ہم وارم اپ ہوں، روحانی طور پر ان الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں جو روح کے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. سو ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. زندگی کی تلاش. میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. خدا کا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی، اس لیے اگر ہے زندگی کی تلاش تو خداوند کا کلام ہی ہے زندگی کی باتیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور، اور ہم لے کر آ رہے ہیں ایک خوبصورت پروگرام زندگی کی باتیں، اونلی آن فیتھ ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. ہم سوالات کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور ہم خدا کے خدام سے سیکھ رہے ہیں. سو ابھی جو میرا نیکسٹ کویسچن ہے وہ بھائی ظفر سے ہے، اور بڑا ہی خاص سوال ہے بھائی ظفر کہ کیا پرستش کے لیے کوئی ٹریننگ کی، تربیت کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی پرستش کر سکتا ہے؟ اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پرستش کر سکتا ہے، تو اس سے خاص میری مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی چرچ کو لیڈ کرتے ہیں، جب آپ کسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو شخص سامنے کھڑے ہوں وہ ٹریننگ یافتہ ہوں، کسی پروسیس سے گزر کے آئے ہوں، یا کوئی بھی کھڑا ہو کے خداوند کی پرستش کر سکتا ہے؟ جی بھائی صاحب، میں یہاں پر اگر بات کروں تو یہ ایک اور بھی سوال میں جاتا ہے کہ یہ آ جاتی ہیں چیزیں لیول آف ورشپ میں. جی جی. جہاں تک ہم پہلی بات کریں کہ ٹریننگ کتنی ضروری ہے، تو جو لوگ باقاعدہ طور پر ورشپ کو لیڈ کرتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، میں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ یہاں پر ہم ورشپ کی بات کر رہے ہیں تو ورشپ تھرو ہوتی ہے گانے کے ساتھ. تو جہاں تک گانے کے تعلق سے ہے، میں اس کو موسیقی کی لینگویج میں کہوں گا کہ اس کا سیکھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو موسیقی کے، گانے کے جو تربیت ہے اس کے ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کی بڑی وجہ کہ جب ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اس کے شان و شان پرستش کر رہے ہیں، تو خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کی پرستش جو ہے وہ لوگ سیکھے ہوئے کریں. ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی، جیسے کہ آپ نے بیچ میں کانگریگیشن کو بھی ایڈ کیا، تو جو لیڈ کرنے والے ان کے لیے ضروری ہے، اور آگے سے ان کو ایک اور جو چیز کی ضرورت ہے کہ میں ایک کوئی بھی جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہے، چاہے وہ ہماری بہن ہے یا بیٹا ہے، زندگی میں نجات کا ہونا، پاک روح کا ہونا، اور خاص طور پر اپنی زندگی میں روحانی باپ کا ہونا، روحانی ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ان کو گائیڈ کریں کہ آپ ورشپ اور کیسے کر سکتے ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تو جو ایک لیڈر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ٹرینڈ ہوگا، سیکھا ہوا ہوگا، سبمیشن میں ہوگا، ڈسائپلشپ میں ہوگا، تو وہ کانگریگیشن کو لیڈ کر سکتا ہے ورشپ کے لیے. اور کانگریگیشن ورشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ، جیسے کہ پائی صاحب نے کہا کہ ہم نے سامس کے اوپر، زبوروں کے اوپر بات کی، تو وہ ایسے گیت گائے، ایسی ورشپ کے وہ گیت گائے جو لوگوں کو بھی آتے ہوں، لوگ جماعتی طور پر مل کر گائیں تاکہ سب لوگ برکت پائیں.
تو ایک ورشپر، پہلی بات اس کو بھی میں ڈیفائن کر دوں کہ گانے والا ورشپر نہیں ہے. جی جی. گانے والا جو ہے ببلیکلی وہ مداح خواہ ہے، وہ ثنا خواہ ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عبادت کا ایک حصہ ہے ورشپ. جی جی. پرستش جو ہے وہ پوری عبادت ہے، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جوتیاں اٹھانے والا ہے یا ساؤنڈ آپریٹ کرنے والا ہے، ساز بجانے والا ہے، تالیاں بجانے والا ہے، لوگ جو آ رہے ہیں وہ سب ورشپ ہی کر رہے ہیں. لیکن جو لیڈ کرنے والا ہے وہ مداح خواہ ہے، وہ ثنا خواہ ہے، لیکن اس کا سیکھا ہونا اور ٹرینڈ ہونا اور باقاعدہ طور پر موسیقی کو سیکھا ہوا ہونا اور تھیالوجی. اور میں یہاں پر ایک اگر اور بات کروں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، تو میں آج کے ورشپرز کو جو اپنے نام کے ساتھ ورشپر لکھتے ہیں ان کو میں یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ببلیکلی ورشپ کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ جیسے کہ پاسٹر بننے کے لیے، ایونجلسٹ بننے کے لیے سیمنریز ہوتی ہیں، تھیالوجیز کالجز ہوتے ہیں، وہاں پہ سیکھتے ہیں. اسی طرح ہی وہ بھی بی ٹی ایچ کر سکتے ہیں، ایم ڈیو کر سکتے ہیں، وہ ببلیکل ایجوکیشن کو لیں تاکہ ان کی جو پرسٹیج کی جو خدمت ہے، بلیسنگ ہے، وہ اور زیادہ پراسپر ہو. زبردست ظفر بھائی، بڑی خوبصورت باتیں. اور میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی ظفر کے بارے میں، یہ خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کے خادم نے سیمنری کو بھی کمپلیٹ کیا ہے، بی ٹی ایچ کیا ہے، خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس خدا کی پرستش کرنی ہے، اگر ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اسے کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہم کیسے اسے خوش کر سکتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ کیسی پرستش چاہتا ہے؟ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کی پرستش کریں، اس کی حمد و ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا سوال ہوگا پاسٹر اشرف جیڈین صاحب سے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سازوں کے ساتھ پرستش کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہم سازوں کے ساتھ گاتے ہیں، بجاتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ آمین. شکریہ. یہ جو ساز بجانا ہے نا، جی، ساز جو ہوتا ہے نا، جب بجتا ہے نا تو اس کی ایک لے ہوتی ہے، سر ہوتی ہے. اور جب گانے والا ہوتا ہے نا، وہ اس سر اور لے کے ساتھ جو سازوں کی ہوتی ہے نا، جب اس کے ساتھ چلتا ہے نا تو پھر وہ بسرا نہیں ہوتا، بے ترتیب نہیں ہوتی اس کی آواز. تو داؤد نبی نے اور داؤد بادشاہ نے خوبصورت دھنے اور 4000 ساز تیار کیے تھے. پھر اس نے گانے بجانے والے کو ٹرینڈ کیا تھا، اور پھر گانے بجانے والوں کے اوپر گروپ بندی کے حساب سے ایک استاد ہوتا تھا، ہاں جی، جو کہ سازوں کے ساتھ ان کو ترتیب دیتا تھا. یعنی یہ جو ساز ہے نا، یہ بے لگام نہیں ہونے دیتے، کسی بھی راگ کو، گیت کو، سر کو یہ ترتیب میں رکھتے ہیں. تو میں جب باجا بجا کر گاتا ہوں نا، اس وقت فرق ہوتا ہے، اور جب میں بغیر باجے کے گاتا ہوں پھر میں آزاد ہو جاتا ہوں. کسی کے ساتھ رلتا ہوں، کسی کے ساتھ ملتا ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ملتا ہوا. جب باجا بجتا ہے نا تو میں آگے پیچھے نہیں پھر ہو سکتا. تو یہ ایک بندش کے اندر ترتیب کے ساتھ خدا کی مدح سرائی کی جاتی ہے. تو اس لیے سازوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یوبل جو تھا قائن کی نسل سے، وہ بانسلی بجانے والا کا استاد تھا، پہلا استاد بائبل مقدس کے اندر. اور جب اس نے یہ ساز تیار کیے تو یقیناً ترنم بھی ساتھ وصولتے ہی آگا. خدا کی تعریف میں کچھ کہنا ہے تو وہ ترنم کے ساتھ، اور بانسلی تو ساز ہی میٹھا ہے. تو میں اس کے لیے ایک بات کروں گا. بائبل مقدس کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا میں نہیں، خالی بغیر سازوں کے ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو سازوں کو شاید اچھا نہیں سمجھتے خداوند کے لیے بجانا. چونکہ ابھی ہم نے سنا پاسٹر ظفر سے، بھائی ظفر صاحب سے، کہ آسمان پر جو خداوند کے فرشتے مدح سرائی کرتے ہیں ان کے پاس بھی ساز ہیں، خوبصورت ساز ہیں. تو زبور 149 کے اندر اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں. یہ جو ستائش ہے نا،
ایک لفظ ہم نے سن رہے ہیں ورشپر. جی جی تو ورشپ جو ہوتا ہے یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کے حضور پورا وقت جو سرو کرتے عبادت کی شکل میں کمپلیٹ ایک پورشن کا نام ہے. اور جیسے مدح سرائی ہے جی جی کہ خدا کی حمد میں اپنی آواز کو بلند کرنا, اسی طرح سے ستائش جو ہے یہ خدا کی تعریف جب ہم گا کر کرتے ہیں تو یہ ستائش کا لفظ آتا ہے. جی تو یہاں پر لکھا ہے وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں. تو جو گانے والوں کو ببلیکلی لفظ ملتا ہے اردو زبان کے اندر وہ مدح سرائی ہے. تو جو عبادت کے اندر کوائر لیڈ کر رہا ہے شخص اور اس کے ساتھ وہ مدح سرا ہے. مدح ہوتی ہے خدا کی حمد, سرا جو ہوتی ہے آواز بلند کر کے, تو ستائش جب ہوتی ہے تو وہ راگ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ جب تک ساز نہیں بجتے تب تک شاید وہ اتنی جو ہے نا محظوظ نہیں کرتی روح اور انسان کے دل کو. اور ساتھ ہی 150واں زبور ہے اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, بلکہ 3 آیت میں, نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو, بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو, دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو. تو یہ سازوں کا گائکی کے ساتھ یا خداوند کے ساتھ مدح سرائی کے اندر ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں. اب لوگوں نے کئیوں نے کہا جی پرانے عہد نامہ میں تو ایسا ہوتا تھا, نئے عہد نامہ میں کیسے ہے؟ وہاں پر تو اب کئی ایسے لوگ ہیں جو چرچ میں ساز بجانا پسند نہیں کرتے. تو ان کے لیے ایک آخری آیت میں دیکھوں گا, افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر نئے عہد نامہ کی جو کلیسیا ہے اس کو سازوں سے منع نہیں کیا گیا. جیسے پرانے عہد نامہ میں ان کی ایک اہمیت ہے اور ان کے اندر خوبصورتی ہے, اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے. اور 19ویں آیت میں لکھا ہے 5ویں باب کی, جو بارہا آپ پڑھ چکے ہیں, اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. تو پرانے عہد نامہ میں تو نظر آتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں پینٹیکاسٹلی باتیں یا جو نئے عہد نامہ کی باتیں ان میں سازوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں سر اور لے اور ایک اچھے ترنم کے ساتھ. تو ہمیں ضروری ہے کہ سازوں کے ساتھ خدا کی. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی اور ہمیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے سے آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ حمد و ستائش پرستش آج بھی سازوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور سازوں کے ساتھ خداوند کی پرستش کرنا بالکل ببلیکل ہے, اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اور اسی تناظر میں چاہتا ہوں کوئکلی, ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں بھائی ظفر سے پوچھنا, خدا کیسی پرستش چاہتا ہے, یا پرستش کا جو معیار ہے بھائی ظفر وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب جہاں تک معیار کی بات ہے, ہم نے شروع سے ہی اپنے پروگرام سے یہ چیز سیکھنے کو ہمیں ملی ہے کہ خدا نے پرستش کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. تو اس کا معیار جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ خدا, ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ خدا کے شان اس کی پرستش کی جائے. جہاں تک شان کی بات کی گئی ہے وہاں پر میں بات کروں گا 2-3 چیزوں کی. وہاں پہ پوئٹری آ جاتی ہے, کمپوزیشن آ جاتی ہے, آپ کا میوزک ایون دو آ جاتا ہے. کیا وہ چرچ میوزک ہے, کیا وہ ببلیکل تھیولوجی کے مطابق آپ کی پوئٹری ہے, اور سیکنڈ تھنگ جو آپ کا گانا جو کمپوزیشن ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بہت ساری شاعری میں اسپیشلی بہت مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ہم بہت ناقص الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں, جیسے کہ یسو دی ٹرین ٹر پئی, ٹھیک ہے, یسو چرنی چ ڈگیا ٹھا کر کے تے میں ویکھیا چاہ کر کے, یا یسو دیاں گول پنیاں. یہ الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچیں. یا سولی کچ دی ویڑے وچ نچ تے یسو ساڈا مارے تاڑیاں, ٹھیک ہے, یسو دی سم پوا لے پاک کلام چو نمبر ملا لے تے روک تیرے. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے معاشرے میں, آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں, یہ معاشرے میں یہ چیزیں گیت چل رہے ہیں, اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند مانگتا ہے اپنے شان ورشپ. تو کیونکہ خداوند کے یہ دل پسند ہے, تو اس لیے جیسے کہ جہاں تک آپ نے معیار کی بات کی, تو معیار وہی ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تھینک یو ویری مچ, بڑی خوبصورت بات. اور اس میں جو خاص بات ناظرین آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ضرور ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں, اس کی حمد و ستائش کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس کی جو شاعری ہے وہ ببلیکلی بنیادوں پر ہے یا نہیں ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سو میرا آخری سوال ہے پاسٹر اشرف جیڈین صاحب سے, اور سر میں چاہوں گا آپ وضاحت فرما دیں کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے سے کیا مراد ہے؟ آمین. خوبصورت سوال ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنے سے کیا مراد ہے. یہ روح اور سچائی جو ہے نا, یہ ہم اکثر عبادت اور گانے بجانے میں ان دونوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اب ان سے مراد کیا ہے؟ جی, تو یہ الفاظ ہمیں یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی ہمیں 22ویں 23ویں 24ویں آیات کے اندر ملتے ہیں. اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح جب سامری عورت سے بات کرتے ہیں نا, تو سامری عورت تھوڑا سا مذہبی ہونے کو اپنے آپ کو ذرا بتاتی ہے یسوع کے ساتھ. ہاں, میرے باپ دادا بھی اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے, اور یروشلم میں یسوع مسیح جانتے تھے کہ عبادت ہوتی ہے. تو پھر یسوع مسیح نے سامری عورت سے یہ دونوں الفاظ کہے تھے, نہ تو اس پہاڑ پر جو گرزیم کا ہے اور ایبال کا ہے, نہ یروشلم کے اندر کسی ڈیڈیکیٹڈ جگہ پر نہیں ہے. یسوع مسیح نے اسے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش یعنی عبادت کریں. ٹھیک ہے جی. اب عبادت جو ہے روح اور سچائی جو آپ نے بھی بتایا, روح سے مراد ہے خدا. روح سے مراد کیا ہے؟ خدا. کیونکہ اسی اپنا یوحنا کے انجیل کے اندر جب آپ نیچے جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے خدا روح ہے, اور سچائی یسوع مسیح. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے, اس کی پرستش میں بیٹھنا ہے, تو پھر ہم نے خدا کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور یسوع مسیح کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تو جب ہم دونوں کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کریں گے تو خدا کا معیار, جیسے ابھی ہم نے سنا, اس کی شان شایان جو ہے ہمیں وہ معیار لانا ہے. جیسا بادشاہ ہے ہمیں اسی طرح سے اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. اگر بے ترتیبے ہوں گے تو بادشاہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے. سو اس لیے یہاں پر لکھا ہے روح اور سچائی سے, یعنی ہمیں مکمل نجات یافتہ بن کر خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ہمیں خداوند کی عبادت کرنی ہے اور اسی کو سجدہ کرنا ہے. اور روح اور سچائی یہی ہے کہ ہم بے عیب ہو کر خداوند کے حضور میں کھڑے ہوں. جی, تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ان خوبصورت باتوں کے لیے. ناظرین, میں ایمان رکھتا ہوں اس ساری ٹیچنگ سے آپ نے برکت پائی ہے اور یہ پروگرام آپ کے لیے برکت کا سبب ہوا ہے. سو ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. سو میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اویلیبلٹی کے لیے. بھائی ظفر, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے اور خوبصورت باتوں سے آپ نے ہمیں مستفید کیا. سو خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین, خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. فیت ٹی وی دیکھتے رہیں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.